बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत रवाब में सलमान हैदर। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जी, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद हुकूमत के सिस्टम में पाँव पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और PTI की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर है। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें अब यूँ कह लें कि माल गनीमत में मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पूरी होगी, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत अब 27वीं 28वीं जितनी चाहे मर्जी तरमीम अब कर सकती है और बड़ी आसानी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली से PTI का वजूद भी ख़त्म हुआ और अब उनके 80 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर कहलाएंगे, जबकि 8 दीगर PTI मेंबरान आज़ाद कंसीडर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दी गई है। हुकूमत ने इस फैसले को वेलकम किया और कहा है कि पहले 13 जजेस ने आइन को रीराइट किया था, लेकिन अब फैसला आइन के मुताबिक आया है, जबकि बेशतर सियासी और कानूनी माहिरीन ने इस फैसले को तारीख का मुतनाज़ा तरीन फैसला करार दिया है। हकीकत क्या है, इस फैसले के बाद नंबर गेम में जो तब्दीली आई, इसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जाननी है। आज ज़रा से खबर भी प्लेस की गई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल बैरिस्टर गौहर खान साहब को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। क्या PTI इस ऑफर को कबूल करेगी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर JUI फे और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि PTI नशिस्तें उनको भी मिलनी हैं। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कर देते हैं। रज़ा हारून साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ में सरदार महेंद्र पाल सिंह मुतासरीन हैं जी, मखसूस नशिस्तें में से एक नशिस्त उनकी भी थी, उनसे भी बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे से हमें रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी देर में। नून लीग से जी कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के। वेलकम टू शो कौसर साहब। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून भी हैं, वो भी रज़ा हारून साहब को शामिल करें। रज़ा भाई, आप मुझे बता दें, आइनी और कानूनी माहिरीन की राय की तरफ जाएंगे, क्योंकि नून लीग के चेहरे पे तो बहुत चमक है, कहीं ना कहीं मुस्तफ़ीद तो आपने भी इन मखसूस नशिस्तों से होना है। आपकी क्या राय है जी? देखिए, हमारी तरफ से तो रिव्यू डाला गया था और दरखास्त थी कि जाहिर है कि हमारी तो हक में फैसला है, तो मैं मुफ्ती को कैसे दे सकता हूँ? तो रिव्यू था, ठीक है, पार्टी। ठीक है। अच्छा, आपकी राय मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हमारी तो पूरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तो डेट की ऐसे की गई, पहला फैसला जो था वो मुनासिब नहीं था, चीजों को रीड इनटू लाइन हो गया है और काफी चीजें ऐसी हो गई है जो कि कानून और आइन से इसी बुनियाद पर रिव्यू। ठीक ठीक आपको लगा कि कानून और आइन की बुनियाद पर ही हुआ है जो कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुस्तफ़ीद होना है तो आप इत्तहादी में भी शामिल होते हैं और साथ साथ कहा जाता है कि इत्तहादी नहीं भी हैं, एक अलाइंस का हिस्सा हैं। ये भी है कि अब तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं, तादाद इतनी हो गई है, तो इस तरफ भी गौर व खौस है आपका? जी, मुझे तो नहीं पता सलमान भाई, लेकिन एक बात है कि जब ये इस पूरे केस को देखते हैं, थोड़ी सी इसकी तारीख देखते हैं और खास तौर पे जो फैसला आ गया था 5 का, उसके बाद रिव्यू की अगर आप, एक तो हमें आसानी ये है कि लाइव ब्रॉडकास्ट हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हमने देखा कि सिद्दीकी साहब जो प्रेजेंट हुए थे SIC की तरफ से, वो बड़ा मुश्किल काम है। SIC को तो होना ही नहीं चाहिए था, PTI को खड़ा होना चाहिए, लेकिन खुद ही एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। ऐसे सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छे आर्गुमेंट किए और 2 दिन उन्होंने जो लगाया, 2 दिन मुझे बड़ा पसंद आया। लीगल पॉइंट पे उन्होंने आईनी पॉइंट अच्छे दलाइल दिए, बड़ी अच्छी मिसालें दी, रेफरेंसेस दिए। यही होता है रिव्यू। लेकिन बदकिस्मती से उनको जो फॉलो किया सलमान राजा साहब ने और हामिद खान साहब, वो फैसल सिद्दीकी ने क्योंकि ग्राउंड ब्रेक किया था ना, वो सारा का सारा खराब, इसलिए कि सलमान साहब पॉलिटिकल हो गए, चूंकि सेक्रेटरी जनरल है, वो पार्टी को डिफेंड करके खड़े हो गए, हिस्ट्री कर दी। रिव्यू में जरूरत, इसी तरह हामिद खान साहब वही काम कर रहे थे और साथ साथ वो दायरे उनको बेंच पे इतराज था, इस आईनी तरमीम लेकर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ खड़े होकर बहस करके इन दोनों हजरात के काबिल वो कराए। लेकिन फैसल सिद्दीकी का जो भी पॉजिटिव काम था, बहुत बेहतर काम था, ठीक वो है, सबको उन्होंने नेगेटिव किया। ओके, यानी आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं। कौसर भाई, ज़रा आप थोड़ा सा बता दें, आज तो बल्कि कल से नून लीग के जितने भी अरकान हैं उन तमाम के चेहरों की चमक ही कुछ देखने के लायक है। आप इसी फैसले को एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपके लिए हैरान कुन है, और अब आप क्या करने जा रहे हैं जी
2/3 میجورٹی رکھنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ سلمان، حیران کن اس وقت تھا یہ فیصلہ جب عدالت، جو پہلا فیصلہ تھا جب مخصوص نشستیں ان کو عطا کی گئیں، ایک مخصوص سوچ کی طرف سے میں کہوں گا کہ 3 دن کا ایک آئینی وقت ہوتا ہے، آپ نے شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے الیکشن جیتنے کے بعد کسی بھی جماعت میں، تو 15 دن دے کے جو بیان حلفی جو دیے گئے تھے سنی تحریک کے لیے، ان کو تبدیل کروا کے پی ٹی آئی کے حق میں دیے گئے۔ تو یہ چیزیں تو اس وقت ہمارے لیے حیران کن تھی کہ کس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک سہولت کاری کے لیے۔ تو اب تو بالکل ایک سامنے چیز ہے جی، جو سنی تحریک کے چیئرمین ہیں وہ خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، اور باقی آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کے اندر جو معاملات تھے ان کے، کہ پی ٹی آئی پٹیشنر نہیں تھی، انہوں نے تو ایک چیز مانگی نہیں تھی، تو نہ مانگی ہوئی چیز ان کو دی گئی۔ اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں بالکل، ہم آگاہ تھے اس چیز سے کہ بالکل اب جب وہ سہولت کاری ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، تو یقینی طور پر اب آئین کے بالکل کوئی ماورائے آئین کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو بھی سہولت کاری نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کی طرف سے؟ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل ایک تحریک انصاف کے ایک دوست فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ یہ جمہوریت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس سے پہلے جو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی گئی، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی جمہوریت کی شرمندگی ہو نہیں سکتی۔ اب تو بالکل آئین کے مطابق فیصلہ۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ آپ کی سہولت کاری نہیں کر رہی، سسٹم آپ کی سہولت کاری نہیں کر رہا، اوکے یہ بھی سمجھ آ گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کا فیصلہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، آئین کی فتح ہے، قانون کی فتح ہے، اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہے، کس کی فتح ہے؟ دیکھیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہے، نہ کسی، یہ آئین ہے پاکستان کی فتح ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جو سیکشنز ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق سلمان فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹھیک اب ہے، آپ بتا دیں کہ پٹیشنر نہ ہونے والی جماعت کو کس طریقے سے نوازا گیا تھا، 3 دن کی بجائے 15 دن کیوں دیے گئے تھے، بیان حلفی تبدیل کیوں کروائے گئے تھے، ان ساری چیزوں کا جواب میرے حال میں پی ٹی آئی دے کوثر بھائی میرا بڑا معدب سا سوال ہے، مجھے اس فیصلے پہ کچھ نہیں ہے، وہ جانے قانونی ماہرین جانے، مگر اتنا سا رپورٹ کر رہے ہیں نا، 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 10 رکنی بینچ دے رہا ہے، اور بینچ میں بھی ریویو وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ویو بھی نہیں کیا۔ سر کچھ نہ کچھ تو ہے نا، نہ کریں نا کوثر بھائی۔ دیکھیں، آئینی بینچ نے یہ معاملہ سنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ خود اس سے الگ ہوئے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ فیصلہ پہلے دے چکے ہیں۔ بھائی غلط تھا نا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا اس میں آئین کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، آپ خود بینچ سے الگ ہو رہے ہیں، اور پھر جو موجود ہوتے ہیں وہاں سے ان پہ تنقید کی جاتی ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب ساری یہ چیزیں آپ کے سامنے تھی، اس میں ہمارا یا اس بینچ کا کیا قصور ہے؟ میں تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں نا سر، بینچ کی بھی تو پوری پلیسمنٹ ہوتی ہے نا سر، شروع کر دیتے ہیں اور بینچ پہ۔ نہیں کوثر بھائی، میں اس پہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کر لوں۔ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا قصور ہے، بینچ کی بھی تو ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے نا۔ جس بندے نے یہ فیصلہ دیا وہ جج ہی شامل نہیں، لکھنے والوں میں بھی شامل نہیں، نہ جسٹس منصور نہ جسٹس منیب شامل اس کے اندر۔ 2 ججز نے کہا یہ پٹیشن تو ریویو کے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان تمام ججز کو تو لائیں سامنے، کوشش تو کی جا سکتی کہ سر آپ اس بینچ کے اندر بیٹھیں، دوبارہ ٹرائی کیا کوئی آپ لوگوں نے، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی تو ہو کم از کم فیصلے کی۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا، میری جان میں سمجھا نہیں سکا آپ کو کہ اگر 2 ججز جو پہلے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ خود اس سے الگ ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ آلریڈی فیصلہ دے چکے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ سر وہ آئینی بینچ بھی نہیں ہے، اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیا جائے؟ سر وہ آئینی بینچ بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا سر؟ وہ تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب تو آئینی بینچ میں ہی نہیں ہے بھائی، جو تھے ان کی بات کر رہا ہوں نا۔ اوکے اچھا، جسٹس عائشہ اور جسٹس اب یا تو 26ویں آئینی ترمیم جو پارلیمان سے پاس ہوئی ہے اس کو وہاں سے ختم کرا دیں، پھر تو یہ اعتراض ان کا قابل قبول ہے، اس کو ختم کرائے نا، آئیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں آئینی کام کریں نا، بیٹھے اتحادیوں کو سمجھائیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں، جس طرح ایک قانونی طریقے سے آپ کو ہٹایا گیا تھا اسی طرح قانونی طریقے سے بات کریں۔ یہ مقبولیت کا دونس، یہ دھمکی، یہ اس طرح کا اکڑپن جو ہے، اسی لیے خراب۔ وہ تو جب اکثریت ہوگی۔ مجھے دیجیے گا جی سر، میں یہ
کہہ رہا ہوں بھائی ان کی ترجیحات کچھ اور تھی, انہوں نے آئین و قانون کے حوالے سے کوئی کام کیا نہیں تھا. وہ جو الیکشن سے لے کے پارٹی کے اندر ود ان اے پارٹی, اس سے لے کے اب تک ان کے سارے معاملات صرف اس قیدی کو چھڑانے تک محدود ہو چکے تھے. ان کے وکلا تیار نہیں تھے, ان کو پورا ٹائم دیا گیا تھا. اب اس میں اگر ان کی نااہلیت چھپی تھی بھائی, جس وقت میں ایک, اب میری بات نہ کاٹیے گا, میرے پاس متاثرین بھی آ گئے ہوا نا, اوکے کوثر بھائی ایک کے اندر ختم کروں گا بھائی. ٹھیک ہے پلیز. جب وہ مجلس وحدت المسلمین کا معاملہ آیا تھا, اس میں ان کے ایک فرد ہیں کے پی سے جو ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے, آپ اس میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے کوثر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. مجھے وہ پریس کلب کے باہر ایک بندے کی پریس کانفرنس بھی بیچارے کا منہ لال تھا, وہ آتا ہوا نظر بھی آتا جس کے پاس بلے باز کا نشان تھا. خیر ہے, میں ابھی آتا ہوں دوبارہ, بہت بہت تلخ حقیقت ہے, مگر مجھے آپ کی باتوں سے تمام باتیں سمجھ آ گئی. مجھے پتا آپ ایک زندہ ضمیر اور زندہ ذہن کے مالک ہیں, اور آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, میں اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, کیونکہ جو ذمہ داری ہیں وہ بھی آپ ایسے طریقے سے پوری کر رہے ہیں. لیکن آج مجھے رضا ہارون صاحب تھوڑے ذرا ڈرے لگ رہے ہیں, میں نے آنا ہے, مگر پہلے میں متاثرین سے بات کر لوں. سر مہندر پال سنگھ صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کیا. مہندر بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک سر آپ متاثرین میں سے بتائیں, یہی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میرے محلے کا کسائی تک یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میری بات ہوئی, میرے محلے کا کسائی تک یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ فیصلہ اسی ٹائپ کا. ہاں جی بالکل, اور سارے کسائی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں. سب سے پہلے بات, جتنے تلخ سوال آپ نے کوثر کاظمی سے پوچھے اور وہ جتنا غصے میں آ گئے, تو یہ کل آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی تحریک انصاف کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے اوپر جس طرح سے یہ گھٹیا الزام لگا رہے ہیں, خیر ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے. اگلی بات میں پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت تھی جنہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جن کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی سپیچ میں کیے. آپ نے دیکھا کہ جب کبھی ہندو مندر کے اوپر حملہ ہوا, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے آ کے ٹویٹ کی کہ جو ہندوؤں کے خلاف, جو غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ میرے ساتھ فرنٹ پہ آ کے لڑے گا, اور وہ رحیم یار خان کا مندر 4 دن کے اندر دوبارہ تعمیر ہوتا ہے. جب کرسچنوں کی بات آئی تو کرسچنوں کو جو بینیفٹ, جو چرچز کا کام جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا وہ پہلا پروجیکٹ تھا. 47 کے بعد پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے حکومتوں میں چرچز کا کام ہوا. 47 کے بعد پہلی دفعہ کرتارپور کوریڈور کو, بابا گرو نانک یونیورسٹی کو یہ کئی سالوں تک مشرف کے دور سے متنازع بناتے رہے, متنازع نہیں کرتے رہے. عمران خان صاحب نے آ کے وہ کیا, اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ہوا. یہ تو پہلے کسائیوں کا کام کرتے تھے, جیسے آپ نے کہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ میں آدھے سے زیادہ ہندو ہجرت کر گئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کے دور میں ہندوؤں کے اوپر ظلم ہوتا رہا. پنجاب میں کرسچن کمیونٹی کے اوپر جتنے مظالم ہوئے ہیں آپ گن لیں. جب 1997-98 میں شانتی نگر پہ حملہ ہوا, وہ شہباز شریف کا دور تھا. سوال مجھے پہلے بتا دینا, میرے سوال کا جواب دے دیں, کمپلیٹ کرنے پلیز ذرا جلدی کر دیں. جی, یہاں پہ بادامی باغ میں کرسچنوں کی کالونی کو جلایا گیا, شہباز شریف کا دور. اس کے بعد جو ہے گوجرا میں پوری آبادی کو جلایا گیا, شہباز شریف کا دور. پھر اس کے بعد جڑاوالا میں پوری آبادی کو جلایا گیا, ان کے وزیر محسن نقوی کا دور. یہ سارے ان کے ادوار میں مظالم ہوئے. سوال میں اتنے لوگ دریا کے اندر بہ گئے, وہ بھی تو پی ٹی آئی کا دور ہے نا. آج دیکھیں, اب سائیوال بھی تو پی ٹی آئی کا دور ہے, اس میں بہت کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں. آج جو انہی اقلیتوں کی ساری سیٹیں, آج ہمیں تو اپوزیشن کرنے جوگا بھی نہیں چھوڑا, انہی کسائیوں کو ساری سیٹیں دے دی, ان کو انہی کسائیوں کو ساری سیٹیں دے دی. یہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ نہیں, یہ غیر آئینی غیر قانونی بینچ ہے. ان کا ٹارگٹ کوثر کاظمی صاحب اور ان کو لانے والوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. تحریک تو اب بھی موجود ہے, لیکن انصاف نام کی چیز ہے پاکستان میں ختم کر دی ہے. کوثر کاظمی صاحب میری ریڈ لائن ہے سر جی. میں آپ کو ایک بات سیدھا, کل جج کہہ سکتے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا یار, حد ہو گئی ہے. ایک نا ڈی جی آئی ایس پی آر کی کنگ آ رہی ہے, ایک شارٹ بریک لے کے واپس آ رہے ہیں.
ویلکم بیک. جی عارف چودھری صاحب, مجھے ذرا آپ تھوڑے بتا دیں ایز اے قانونی ماہر اپنی رائے دیں کہ آپ بھی فیصلہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں ابتدائیے میں کہا کہ بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. ہم نے ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ کر لی ہے اس فیصلے پر, لیکن ذرا تھوڑی اپنی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اسے ایکسپیکٹ اسی طرح کیا جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح ججز کی اپائنٹمنٹ کی گئی اور تعداد بڑھا دی گئی سپریم کورٹ میں, تو وہ سارے کا سارا کام اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کیا جا سکے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پورا 1 سال اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھئی آپ, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری تھا, لیکن کسی نے سوال نہیں کیا. اور انتظار بھی یہ تھا کہ جناب ہمیں فیصلہ چونکہ اس طرح کا کرنا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ججز بھی اپنی مرضی کے ہوں. اگر امپائر اپنی مرضی کا ساتھ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اور پھر اس کے بعد جس طرح بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا گیا, 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بندو خیل صاحب جو تھے, جس دن پہلے کارروائی شروع ہوئی ہے اور پہلے پیش ہوئے ہیں پیٹیشنر جو تھے, ریویو پیٹیشنر, تو ان سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ ریویو میں آئے ہیں اور ریویو کا سکوپ تو بڑا محدود ہوتا ہے کہ اینی پیٹنٹ ایرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکارڈ, کہ کوئی آپ ایسی نشاندہی کرے کسی غلطی کی کہ جو سیدھی ریکارڈ پہ موجود ہو, نظر آ سکے کہ جی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. تو آپ کس طرح, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے ججز کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہی اپنا فیصلہ جو ہے اسے بدل دیں, کیونکہ یہ اپیل نہیں تھی. اگر اپیل ہوتی تو اس کا سکوپ اور ہوتا. تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے ہی اسے اپیل کے طور پر ٹریٹ کیا گیا. یعنی جو ججز جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اسے ڈسمس کرتے ہیں ریویو کو, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ علیحدہ ہو گئے, اور باقی جو تھی اسے انہوں نے باقاعدہ اپیل کے طور پر نوٹس کر دیے. اور وہ ججز جنہوں نے سنا نہیں تھا ان کو جناب باقاعدہ اس میں بٹھا دیا گیا. اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ ریویو جو ہے اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ یہاں بہت ان لمیٹڈ سکوپ تھا. یعنی سوال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انتہائی مختصر تھے ریویو پٹیشنر سے. سارے کے سارے سوالات جو تھے وہ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی سے تھے. یعنی مطلب ہے کہ سارا ملبہ ہر چیز جو ان کے ساتھ. اور دوسری بات آپ کو عرض کروں کہ جس طرح کنڈکٹ ہو رہی ہوتی پروسیڈنگز وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس جواب مردی اور ہمت کے ساتھ ان 2 لائرز نے مظاہرہ کیا, یعنی اس کا اپنا مقابلہ کیا سارے سوالات کا, آپ اندازہ کریں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنی بے چینی تھی ججز کو کہ جناب چھوٹ کے پڑھ رہے تھے انہیں. یعنی کوئی اجازت تک نہیں تھی انہیں کہ وہ آرام سے بات اپنی کر سکے. اور پھر آخر میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ احمد خان نے کیا جرم کیا کیا تھا. احمد خان صاحب نے وہ سوال کیا جو ایک قانونی سوال ہے کہ جناب آپ چونکہ اس میں پہلے نہیں بیٹھے, آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ جناب علیحدہ ہو گئے. اور اس کے بعد باقی ججز جو تھے ان کی آپ بے چینی اور ان کی پریشانی اور ان کے غصے کا انداز دیکھیں کہ یہاں تک کہ وہ ہاشم کاکڑ صاحب جو ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی سپریم کورٹ کے ججز اس سطح پہ نہیں گئے تھے کہ وہ لعنت تک اپنی سیٹ کو دے دیں, اور اس کے بعد وکیل جو ہے جو آرگو کرنے والا ہے اسے موقع نہ دے. اور سر یہاں تک سوال تھے کہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ میں اتنا ضروری سمجھا کہ میں والدہ کے فاتح کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. بھائی اب آپ فاتح کو چھوڑ کے اس لیے وہ آئے, کسی کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے, انصاف دینے کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پریشر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ آج جمعے کے روز ہر صورت میں یہ فیصلہ ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے عارف چودھری صاحب مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دیں, ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ہی نظر آئی, اور یہ بھی بڑا بہت ہی ریئر اس کی مثال ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی ریویو پہ ہی اپنے خلاف ہی فیصلہ دے دے. وہی جیسے آپ نے بتایا کہ ابتدا میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا کون سا ایسا آرگو تھا کہ جو ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے, مجھے بتا دیں کہ, اور ان کا اسپیشلی یہ کہ وہ ججز کیوں سن رہے ہیں ریویو پہ ہیں جنہوں نے ریویو ہی نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں یہ سالڈ ہے, اور کوئی پلیٹ فارم ہے کسی جگہ پر اخلاقی پلیٹ فارم کے علاوہ بتائیے گا جہاں پاکستان تحریک انصاف اس کو ریز کر سکے؟ بات نہیں ہے, یہاں قانونی کی بات ہے. چونکہ وہ ساری صورتحال آپ دیکھیں کہ یہ بات کہ بلے کے نشان سے محروم کر دینا
اس سے زیادہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی اور غیر قانونی بات کیا ہو سکتی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسے نشان، جو انتخابی نشان، اس سے محروم کر دیا جائے. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایون کسی کو کاغذات تک داخل نہیں کرنے دیے گئے. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے ججز اکثریتی فیصلہ جو تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اور اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے. آج جو یہ استدلال دیتے ہیں کہ جناب وہ تو اس میں بعد میں ان سے ایفیڈیوٹ لیے گئے، یہ وہ بات تھی جو کرنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی معاونت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آؤسٹ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے. لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا تو سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ان ساری مشکلات کا جائزہ لے کے جن میں سے پی ٹی آئی کو گزرنا پڑا تھا، اور جس وجہ سے آخری دن 2-3 دنوں میں جو حالات بن گئے تھے اس میں انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا وہ، یا اس میں کہا کہ جی ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ ایک راستہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ نہ جی عالی صاحب یہ پوائنٹ آ گیا، بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. میں ایک کوئک راؤنڈ لے لیتا ہوں، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. رضا بھائی، اب پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے. کوثر صاحب بار بار ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. کوثر بھائی آپ کو ٹائم دیتا ہوں، پہلے مجھے رضا بھائی سے کچھ چیز تسلی سے لینی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا کردار بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. آ رہا ہوں کوثر بھائی، آ رہا ہوں کوثر بھائی. نہیں، میں نے پین پکڑا ہوا ہے، میں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اچھا پین تو دکھائی رہے تھے، میں تو رکھ دیا ہے میں نے. سر اوکے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے یار، حد ہوگی، میں تھوڑی دیر ثابت کی. رضا بھائی نے پین کھڑا کیا. رضا بھائی ذرا مجھے آپ بتا دیں کس سے کرے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. کس جگہ پر کس سے بات کرے پاکستان تحریک انصاف؟ فوج کہتی ہے سیاستدان آپس میں بات کرے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کر لیجیے. آئی ایس پی آر نے کہا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ملک میں ہائبرڈ نظام ہے. پہلے وہ سنے خواجہ آصف نے کیا کہا، پھر میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں حنیف عباسی صاحب نے کیا کہا، پھر بتا کیا کہا. جی سر، یہ ماڈل پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے. یہ بڑا آئیڈیل ماحول ہے اور اس کو 1990 سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہائبرڈ سسٹم کا مطلب تو یہی ہے نا، پھر لائے گئے ہیں. 18 سے کیا 3 سال بھی 2 سال. اچھا یہ تو on a lighter note ہے. دیکھیں آپ کو کس سے بات، پہلے میرے بھائی آپ بات کر لیں دوسرے سے. ٹھیک، حلیمہ باجی کچھ کہتی ہیں، کچھ کہتا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، جو ہے وہ کچھ پہلے کسی اور سے بات کرنے کہتے، پہلے کسی وقت خاموشی میں لوگوں سے بیٹھ کے مشورہ کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، مائنس کسی کو کرنا ہے، کسی نے ہونی ہے تو پہلے تو آپس سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک اس کے بعد آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے بات. اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے ریویو کی پلیز. ٹائم لائن دیکھ لیں. 12 جولائی 2024 کا فیصلہ صاحب سن رہے ہیں قانون کے بارے میں. 12 جولائی کا فیصلہ ہے. 15 جولائی کو پی ایم ایل نے ریویو ڈال دی، درخواست ڈال دی. 23 جولائی کو پارٹی نے ریویو کی درخواست ڈال دی. فیصلے پہ ریویو پہ اس کی پٹیشن، اس کی ریویو کے لیے کہا گیا جوڈیشل کاؤنسل. 2 ججز نے منع کر دیا. کن 2 ججز نے منع کیا؟ جسٹس منصور شاہ صاحب نے ریویو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس لیے منع کیا کہ وہ مختصر فیصلے کے بعد کمپلیٹ فیصلہ نہیں دیا. کمپلیٹ فیصلہ آیا ہے 23 دسمبر 2024. ٹھیک ہے. اب آپ نے خود جولائی سے لے کر کے 24 تک کا ٹائم جو ہے ریویو نہیں لگنے دیا، اور اس دوران اپنے آرڈر نکالتے رہے، بلاتے رہے، بات کرتے رہے، ریویو نہیں کرتے. پھر اکتوبر میں جا کے 26 تو آپ کے پاس جولائی سے اکتوبر تک ٹائم تھا نا. یہی ججز سن سکتے تھے نا. تو سر سن نہیں دیا. لیکن نہیں، یس ٹو بی آنیسٹ ہی بات آ رہا ہوں، یہ تو سننے ہی نہیں دیا نا. وہ تو 26 آئینی ترمیم کا انتظار ہو رہا تھا، آئینی بینچ بننے کا انتظار ہو رہا تھا. یہ تو لگ رہا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن عمل درآمد ہی نہیں کر رہا تھا. جوڈیشل کمیشن میں یہ ریویو لگے اور 2 ججز نے منع کیا کہ ہم اس کو نہیں سنیں گے. یہ 26 آئینی ترمیم سے پہلے کی بات ہے. وہ جسٹس منیر مختار صاحب اور جسٹس منصور صاحب نے ریویو نہیں لگے کیا. یہ تو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے. ابھی یہ بات آئی ہے کہ اب سن لیتے ہیں کہ اگر ان ججز کو سنا تھا 8 کو تو سن لیتے. نمبر 1 بات ہے کہ جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا اس میں ہم ڈسٹورشن نہیں کر سکتے. تو بالکل نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں عمل نہیں کیا رضا بھائی؟ دوسرا پورے مقدمے سلمان پورے مقدمے میں، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ لے لیں آپ، جولائی والا لے لیں، ابھی یہ ریویو ہر بندے میں کھڑے ہو
فیصل صدیقی نے، عامر خان نے اس بات کو کنسیڈ کیا کہ بلے کا نشان قانونی طریقے سے ان کو، ہاں یہ غلطی ہوتے ہوئے تمام پوپل مائنڈس کی، انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ مشورہ نہیں کیا کہ بیشک ہو یا نہ ہو پارٹی کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب جب اتنے سارے اپنے پرابلمس ہوں، اپنی غلطیاں ہوں، لیکن اٹھانی ہے آپ نے پارٹی کا سب کے اوپر 4 انگلیاں 3 اپنے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، اپنا رول اپنا کردار لیا. تو یہ میں نے آپ کو ایک ٹائم لائن کم از کم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. اور اگر آپ ان 5 جس کے جو مائنورٹی آرڈر جس میں کلاسیفائڈ عزیز صاحب کا آرڈر ہے، جو آرڈر ہے، وہ اگر آپ پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یا اپنی صاحب کا پڑھیں آپ، ٹھیک اسی ہے. طریقے سے جمال منصور صاحب کا پڑھیں، امین نصیر صاحب کا پڑھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے یہ تو اسی وقت کہہ تو ٹھیک. میں رضا بھائی مجھے کامران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے، ایک بریک لینی ہے پروگرام کے سلسلے سے. رضا بھائی آپ کا بہت شکریہ، عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سردار مہندر پال سنگھ صاحب اور جی ہاں کوثر کاظمی صاحب ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جے یو آئی کے رہنما کامران مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینیٹر بھی ہیں. کامران بھائی بہت شکریہ. ایک تو قانونی ماہر بھی ہیں، سب پارٹی کی ایفیلیشن بھی ہے. ماضی میں 13 جولائی کا جب فیصلہ تھا نا تو میری آپ سے اسی پروگرام میں بات ہوئی تھی. آپ نے ایک اختلاف تھا آپ کو، مگر آپ نے کہا تھا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ آپ نے ضرور مجھے بات کہی تھی. اب یہ فیصلہ ہو گیا ریورس، کیا کہیں گے آپ؟ اور چونکہ مخصوص نشستیں جس طرح دوسری جماعتوں کو ملنی ہے اس میں جے یو آئی بھی اس کے اندر شامل ہوگی، پلیز آپ کی ٹیک کیا ہے؟ آپ ایسا ہے کہ اس جو ججمنٹ انڈر ریویو تھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا ذاتی طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اور میرے خیال میں وہ درست نہیں تھی. مگر خیر سگالی کے طور پہ ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ریویو فائل نہیں کیا. پارٹی کی ہدایت پہ نہ صرف یہ کہ پارٹی نے جو ہے وہ ریویو فائل نہیں کیا، بلکہ وہ جو افیکٹیز تھے جن سے وہ سیٹیں چلی گئی تھیں انہوں نے بھی جب رابطہ کیا تو ان کو پارٹی نے، مولانا صاحب نے منع کر دیا کہ آپ بھی جو ہے وہ ریویو فائل نہ کریے. اور ایون جب اس پٹیشن میں، اس ریویو پٹیشنز میں جب نوٹسز آئے تو باوجود ہم نے ریسیو کیے تھے مگر ہم نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، ہم اس کے جواب میں پیش نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو ہم نے ایکس پارٹی ہونے کی، یک طرفہ ہونے کو ترجیح دی. تو یہ صورتحال تھی. ہم نے اس میں وہ کیا ہے، ہم نے نہ اس کو اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا. میری ذاتی رائے اس وقت بھی یہی تھی کہ یہ اس میں ججمنٹ جو ہے وہ انڈر ریویو جو ججمنٹ، اب کیا کرے گی جے یو آئی؟ میرا خیال تھا خیر سگالی کی کنٹینیوٹی رکھے گی، ڈان نشستیں لے کے کیا کریں گی جے یو آئی؟ کیا کرے گی؟ کیونکہ فیصلہ تو اب آ گیا ہے، عمل درآمد کرنا نہ کرنا. دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا نیچرل ہے. اب ایک طرف جے یو آئی کا اپنے ورکرز ہیں جن کو یہ اس کی وجہ سے سیٹیں ملی جو پہلے گئی تھی اور ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے. اور پی ٹی آئی میں آج مجھے کسی نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک کلپ بھجوایا ہوا تھا، وہ 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ کہتے تھے وہ اس کی انہوں نے جو ہے نا بالکل ایک نیا یو ٹرن لے لیا اس کے حوالے سے. حالانکہ یہ ان کے اپنے جو ہے وہ جو اس سے پہلے ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس اس کو بھی جو ہے نا کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. تو میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، پارٹی اس کو ڈیبیٹ کر لے گی کہ کیا کرنا ہے یا اس پہ کیا موقف ہوگا. مگر میں جو میری ذاتی رائے ہے کہ میرا اپنا ورکر، میرا اپنا ساتھی، میرا اپنا لیڈر وہ یقیناً جو ہے وہ میرے لیے محترم ہے اور میرے لیے اس کا مفاد جو ہے مجھے زیادہ عزیز ہونا چاہیے میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے. تو میں اس پہ مزید تبصرہ نہ کروں کیونکہ مولانا صاحب نے روک دیا تھا ہمیں کہ نہیں فائل کرنی، ہم نے نہیں فائل کی. انہوں نے کہا نہیں جو ہے آپ نے جانا پیش نہیں ہونا، ہم نے کہا نہیں پیش ہونا. ہم نے ان سے جن سے سیٹیں چلی گئی تھیں ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے بھی پیش نہیں ہونا، آپ کی طرف سے وکیل نے بھی پیش نہیں ہونا. اپنے آپ کو یک طرفہ کر لیا. اب اس کے بعد جو فیصلہ ہے اب اس کو یقیناً جو ہے نا مجھے پھر یہاں پہ اپنے ساتھی کا مفاد، یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ سیٹیں نہیں لیں گے تو مجھے ان کا مفاد آئینی بحران آ سکتا ہے نا سر؟
میں یہ کہہ رہا ہوں سر اگر آپ سیٹیں نہیں لیں گے جو اب آپ کو اسائن ہوں گی, اگر وہ نہیں لیں گے خیر زغالی کے طور پر, تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آئینی جواز آ سکتا ہے نا, کوئی بحران آ سکتا ہے. وہ اس میں یقیناً جو ہے نا اگر فرض کریے کہ میں سیٹیں نہیں لیتا ہوں تو اس میں دو چیزیں جو نا ایک دو طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو کوئی ساتھی ہے اے بی سی وہ کہے میں نہیں لیتا, تو وہ کسی اور دوست کے لیے پارٹی کے اندر جو ہے وہ سیٹیں جو ہے نا وہ مخصوص ہو جائیں گی. اگر ہم نے اس کا نام نہیں دیا تو وہ ہم سے نام مانگ لیں گے الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ سیٹیں خالی رہیں گی کیونکہ کسی اور پارٹی کو نہیں جا سکتی اس فیصلے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اب یہ پارٹی کو ہی مل سکتی ہیں, بھلے یہ دو دوست ہوں سر وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی. نہ لیں اور نہیں میرا خیال ہے اوکے. اچھا کامران صاحب میں کامران صاحب دوبارہ آ جاتا ہوں, میں ذرا کوئی ایک راؤنڈ لے لوں. کوثر کاظمی صاحب مجھے ایسا لگا جیسے کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی کوثر بھائی ذرا آپ رسپونڈ کر دیں, تو پھر میں نے آنا دوبارہ کامران مرزا صاحب کے پاس بھی ہے, میں نے کچھ اور سوال پوچھنے ان سے. جی بالکل, آپ سلمان سارا ٹائم دیں کامران مرتضیٰ بھائی کو, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں نبی تلی. میں جواب دوں گا اپنے بھائی مہندر پال سنگھ صاحب کو نا, کیونکہ انہوں نے فوراً ہی میری باتوں کو گھٹیا الزامات قرار دیا کہ عدلیہ پہ خدا نہ خواستہ میں نے کوئی الزامات لگا دیے. میری طرف سے کوئی الزام نہیں تھا. انہوں نے کہا جی اقلیتوں کے حوالے سے عمران خان کے جو اقدامات تھے ماضی میں وہ قابل تحسین تھے. تو میں ان کو ذرا ان کی میموری کو ذرا ریفریش کروں. وہ لاشوں سے بلیک میل ہونے والے عمران خان صاحب, شدت پسندی تو اس جماعت میں اس قدر ہے کہ اتنی بڑی سیاسی غلطی انہوں نے کی ہے, پتہ نہیں ان کو سمجھانے والے ان کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں تھا. بھائی یہ ہماری غلطی تھی کہ آپ نے اس جماعت پہ اعتماد کیا جس کی اپنی ایوان میں نمائندگی نہیں تھی, جس کا اپنا چیئرمین جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. تو جس جماعت کی نمائندگی تھی وہاں پہ میں بات کروں گا راجہ ناصر عباس کی, MWM کی, اس کے حوالے سے آپ کی جماعت کے ایک بندے نے, آپ تو اقلیتوں کی بات کرتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو نہیں مانتے. بھائی اتنی شدت پسندی تھی کہ صرف ایک مکتب فکر کی وجہ سے آپ نے MWM میں شمولیت نہیں کی تھی, ان پہ اعتماد نہیں کیا تھا. تو یہ جو ساری غلطیاں تھیں آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے بہت بڑی سہولت کاری کر دی حکومت کی. بھائی کیسے, آپ کی جماعت وہاں پہ موجود نہیں ہے, آپ کا جو سنی تحریک کا چیئرمین ہے وہ خود آزاد تھا. تو اس وقت اپنی شدت پسندی کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ جو درود شریف پڑھتے تھے بندے, ان کی بات سے انکار کرتے ہوئے آپ ہو جاتے ہیں MWM. اچھا کوثر بھائی ابھی اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں, آپ تو خود ہائبرڈ نظام کا حصہ ہیں پولیٹیشن میں بھی. سر کوثر بھائی ذرا کمپلیٹ کر دیں اس بات کے اوپر, کلرک مراسی یہ تمام چیزیں کچھ تو بول دے یار, پہلے پھر آگے بڑھ جانا ہے. دیکھیں سلمان معاملہ یہ ہے کہ یہ حنیف عباسی صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. یقیناً آپ کو پتہ ہے پنڈی سے ان کا تعلق ہے, پنڈی بوائے ہے, اس طرح کی باتیں وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ باتیں تو روز آپ کو تو عادی ہونا چاہیے. ہم نے تو 3.5 سال میں 100% حنیف عباسی صاحب کی بات سے ایگری ہوں. ہائبرڈ سسٹم کا مطلب ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, آپ لوگ سب لائے گئے ہیں اگر خواجہ آصف صاحب کی بات درست ہے تو. بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جگتے ہیں نا, جگتے ہیں, ان کو ایز اے جگت لیا کریں. اوکے سمجھ گیا, اوکے میں نے سیریس نہیں لینا. سر سمجھ گیا میں نے نہیں لینا سیریس. کوثر بھائی میں نے نہیں لینا سیریس. کوثر بھائی میں نے نہیں لینا سیریس, آپ کی بات میں سمجھ گیا, میں نہیں لیتا سیریس اس کو. جی مہندر پال سنگھ صاحب آپ ذرا رسپونڈ کر دیں پلیز, ٹو دا پوائنٹ رہے گا کہ میں نے دوبارہ جانا ہے. سب سے پہلے جو شمالی وزیرستان میں آج دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے, میں اس کی سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں. اور اس تکلیف دہ دور میں میں اپنی وہ تمام افواج پاکستان کے نوجوان جو دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ میں یکجہتی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آؤں گا مرتضیٰ کامران صاحب, میرے بڑے بھائی ہیں, بڑے پیارے انسان ہیں, انہوں نے بہت پیار سے انہوں نے بڑی طریقے سے بتا دیتے ہیں, وہ میری ذاتی رائے یہ ہے, پارٹی کی رائے ہے, مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے. انہوں نے سب کچھ بتا دیا, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, تو میری طرف سے جی احترام ہی ہے. جی کوثر بھائی آپ نے بات کی تو میں تو اس بات کی وہ کر رہا ہوں کہ اقلیتوں کے ساتھ
جو ظلم زیادتیاں ہوئی وہ تو شہباز شریف کے دور میں ہوئی, وہ تو مریم اب اس کو نواز بائی کے پاس دور میں کر ہوئی. دیتے ہیں, اس کو میں آگے کہہ رہا چلے ہوں جاتے انہی ہیں نا کسائیوں کو پھر اقلیتوں کو دے دیا, ان کو پکڑا دیا. یہ بات ہو گئی, اب کسی آگے بڑھے. پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے لیے بھی اقلیت موجود نہیں ہے. یہ بڑی شرمناک بات ہے, یہ بہت شرمناک بات ہے. یہ بالکل غیر جمہوری, غیر اخلاقی اور غیر کس قانونی غیر آئینی بات ہے کہ اقلیتوں کا کوئی نمائندہ کسی بھی اسمبلی میں اپوزیشن کے لیے موجود نہیں ہے. ان کا حق چھین لیا. اب لے آئیں گے. اب اس کی اگلی بات میں بتاؤں, جہاں تک یہ ہائیبرڈ نظام کی اور اس کی بات چل رہی ہے, میں اپنے پیارے بھائی کوثر بھائی کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے کے لیے شہباز شریف نہیں گئے, شہباز شریف کے بعد وزیر جو ہے دفاع ہیں وہ نہیں گئے, سیکرٹری دفاع نہیں گئے, بلکہ فیلڈ مارشل, ان کے جو نیچے کام کرنے والے فیلڈ مارشل گئے, اور انہوں نے بھی پاکستان کی ایک جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے ایک تشبیہ, ایک جانور کا نام لیا, تو ان کا کہ اگر وہ بھی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے. وہ بھی تو وہ عمران خان کو کبھی کام کو اچھا کام سمجھے نہیں, وہ جس کے اچھا کام ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں نا وہی عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے فیلڈ مارشل صاحب, عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں, بات انہوں سے کرنی ہے. کامران مصطفیٰ صاحب مجھے ایک کوئک رسپونڈ کر دیں. باقی تو سارے ان کے لائے ہوئے لے لیں ہیں نا. جی بینگ اے سینئر قانون دان, اور تھوڑی سی اسمائل کے ساتھ دیجیے گا, میں باقی چیزیں آپ کی اسمائل سے خود ہی اکر کر لیتا ہوں. کامران بھائی مجھے صرف یہ بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف کا یہ آرگو تھا کہ جن ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا انہی ججز کو ریویو پہ جانا چاہیے تھا. بہتر نہ ہوتا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جاتا تاکہ یہ سوالات نہ اٹھتے؟ مجھے یہ بتا دیں بس. دیکھیے بہت سی باتیں ہو سکتی تھی کہ اس میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ 26th امینڈمنٹ جو ہے نا وہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لے, تاکہ جو ہے نا یہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ یہ امینڈمنٹ درست ہے. باقی اس کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی, یقینی طور پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ ہو سکتا ہے, مگر اس کے بیسک سٹرکچر کے اگینسٹ یا اس میں کچھ اور باتیں ایسی ہیں جس کے اگینسٹ جو ہے نا امینڈمنٹ کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس میں کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا, یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جاتا. مگر اس میں اسٹل جو ہے نا اگر کر بھی لیں گے تو ناراض جو ہے وہ شاید ناراض ہی رہیں گے. اس کی ریزن جو ہے یہ آج مجھے ابھی میرے اپنے ساتھی نے ایک کلپ بھجوایا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, اور اس میں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے تنقید ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہوا نہیں تھا, جو فیکچولی جو ہے نا جو کچھ وہ خود کہتے رہے ہیں ان فیکٹس کے اگینسٹ ہے. تو اگر تو ہم اس سٹینڈرڈ پہ آ جائیں کہ جہاں پہ میں کہوں کہ ہاں میں نے ایسا کہا تھا, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے غلط کہا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مگر یہ کہنا کہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا تو میرے خیال بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. یہ اس فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے, اس میں بہت سی باتیں جس میں اس کو درست یا غلط کیا جا سکتا ہے, مگر فیصلہ وہ بھی درست نہیں تھا جو انڈر ریویو. اوکے, تھینک یو ویری مچ سینٹر کامران مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے, کوثر کاظمی صاحب, نریندر سنگھ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. فیصلے کی ایکسیپٹنس کے لیے اس کی شفافیت ہو سکتی ہے, مجھے تو اس طرح اندازہ ہوا. یاد دیجیے, اللہ حافظ.